बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रिडार। सज्जनों तो मित्रों, इमरान खान पर कातिलाना हमला के मुलज़मों का क्या बना क्या नहीं बना, लेकिन एक बात बहुत अहम सामने आई है। हमला आवर नवीद ने बहुत अहम इंकशाफात कर दिए। इंकशाफात क्या हैं, किसको किए, ये आपके सामने रखता हूँ। सज्जनों मित्रों, इमरान खान को अपनी जान का ख़तरा किससे है? वो क्यों इतना खौफज़दा है? क्यों कहता है कि अब फिर मुझ पर कातिलाना हमला होगा और मेरी जान के हवाले से साजिश तैयार कर ली गई? इस पे भी आज हम तफसील से बात करते हैं और साथ साथ ये भी आपको बताते हैं कि 15 रोज़ बाद JIT तश्कील न हुई और वो एक्टिव हो गई। पहले रोज़ ही उन्होंने कमाल कर दिखाया। क्या किया? लेकिन क्या 15 रोज़ बाद जाए वक़ुआ से मिलने वाले सबूतों की कोई अहमियत होती है या उसमें से कुछ निकल पाता है या नहीं? ये भी आज आपके सामने हम रखते हैं। सज्जनों तो मित्रों, इमरान खान पर कातिलाना हमला और उसके हवाले से बाद में होने वाले वो तमाम हालात और वाक़यात से आप बखूबी आगाह हैं कि उन्होंने नामज़द किन को किया, पर्चा किन्होंने करवाया, क्या हुआ अदालतों में, ये अब ज़ेर समात भी है और मामला जो है आगे बढ़ भी रहे हैं आज़ादी मार्च के हवाले से। अब पंजाब ने जो JIT बनाई है, उसने कल अपना पहला रोज़ यानी कल पहले रोज़ अपने काम का आगाज़ किया। और इस हवाले से मैं आपको एक बड़ा इंकशाफ ये पहले ही बता दूं कि पुलिस ने जो हमला आवर नवीद को गिरफ़्तार किया था, उसकी गिरफ़्तारी भी कल ही डाली गई है। यानी 14-15 रोज़ पुलिस ने अपने पास रखा, उसकी गिरफ़्तारी नहीं डाली गई थी। वो टेक्निकल मामलात होते हैं, यकीनन वो जब FIR दर्ज हुई उसके बाद ये वो सारे मामलात। बहरहाल कल उसकी गिरफ़्तारी डाली गई और कल ही अदालत में भी पेश किया गया। जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब हमला आवर नवीद वज़ीराबाद पुलिस या DPO गुजरात या मकामी पुलिस के किसी भी अदारे या किसी भी जत्थे या ग्रुप के पास नहीं है, बल्कि हमला आवर नवीद अब JIT के ज़ेरे तफ्तीश है और उनकी हिरासत में है। अब 2 दिन से उन्होंने तफ्तीश भी की। अब सज्जनों मित्रों, कल अदालत से भी उनका 11 रोज़ का जिस्मानी रिमांड भी JIT ने हासिल कर लिया है। अब 11 दिनों के अंदर उसके साथ होने वाली तफ्तीश, उसमें क्या क्या वो बड़े बड़े इंकशाफात करते हैं, क्या बात आती है, कौन कौन पीछे है, कौन कौन नहीं है, ये सारी चीज़ें जो सामने आ जाएंगी। लेकिन मेरे ज़राए कहते हैं कि JIT के सामने मार खाने से पहले, यहाँ कह लीजिए जिस तरह तफ्तीशों के तरीक़ेकार होते हैं, उससे पहले ही हमलावर नवीद ने बहुत अहम इंकशाफात कर दिए। अब उन इंकशाफात की रोशनी में सज्जनों तो मित्रों, JIT अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने जा रही है। अब हो क्या रहा है, होगा क्या? कल JIT जब जाए वक़ुआ पर गई, 15 दिनों के बाद वहाँ पर सील सारे मामलात, वहाँ उन्होंने जायज़ा भी लिया, शवाहिद इकट्ठे भी किए, नक्शा भी बनाया, जो तरीक़ाकार होता है तफ्तीशकारों का। इब्तदाई तौर पर उन्होंने सारी चीज़ें की। लेकिन यहाँ फिर सवाल ये उठता है कि जाए वक़ुआ पर जो फौरी सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, जिससे कातिलों का या उस वक़ुए का सुराग मिलता है, कहते हैं वो एक महदूद लिमिट के अंदर ही अगर उसको देख लिया जाए, परख लिया जाए तो कामयाबी होती है। अब 15 दिनों के बाद वहाँ पर उनको जो कुछ मिला, क्या उनकी तफ्तीश में वो कारगर साबित होगा या नहीं, ये वही बता सकते हैं। लेकिन तफ्तीशकारों का ख्याल है
کہ اس کیس کو اس قدر خراب کر دیا گیا، 15 دنوں کے اندر مقدمہ ہی درج نہیں ہوا تو پولیس نے اپنی مدیت میں کر دیا، جان بوجھ کے سارے معاملات کو خراب کیا گیا۔ اور اس حوالے سے اب JIT پر ایک بڑی اور یہ کہہ لیجئے کہ بہت اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کس حد تک آگے جاتی ہے۔ اور اب میری نظر میں اس کیس کے آگے لے کر جانے کے حوالے سے صرف حملہ آور نوید کے بیانات ہی کافی ہوں گے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے کچھ اہم انکشافات کر دیے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس حملہ آور نوید سے جڑے مسلم لیگی نون کے رہنماؤں کی تقاریر اور وائرل ہونے والی تصاویروں کے حوالے سے بھی آپ کے علم میں ہوگا۔ وہ بھی معاملات عدالتوں میں ہیں، ایک آدھ ضمانت پہ ہے، باقی جو ہے وہ ضمانت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، وہ بھی معاملات آگے چل رہے ہیں۔ اب نوید کے بیانات کی روشنی میں کیس یقیناً آگے بڑھے گا، اور جیسے جیسے یہ آگے جاتا ہے میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ لیکن سجنوں تو متروں، اس میں آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ سامنے لاؤں کہ عمران خان اب یہ پھر کیوں کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ ابھی تو اللہ کر کے قاتلانہ حملہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچائی، اب پھر اس کو یہ خدشہ ہے مجھے مار دیا جائے گا، میرے خلاف سازش تیار کر لی گئی۔ پھر کل اس نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی اس خدشے کا اظہار کیا۔ یعنی یہ بات پاکستان کی حد تک نہیں رہ گئی، یہ پوری دنیا کے حوالے سے دنیا کے علم میں ہے پاکستان کے اندر عمران خان کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بلکہ بہت سارے ممالک کے سربراہان نے عمران خان سے اس حوالے سے بات بھی کی تھی، اور جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو ان سے اظہار یکجہتی بھی کیا تھا۔ اس حوالے سے دنیا کے اندر بھی لوگ اس سارے معاملات سے جڑے تفتیش اور دیگر معاملات سے بخوبی آگاہ رہنا چاہتے۔ یہی وجہ کل انہوں نے پھر ایک خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے پھر یہ مارنے کی سازش انہوں نے تیار کی ہے۔ لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے سجنوں تو متروں، پہلے عمران خان نے ایک خط لکھ کر کے خفیہ مقام پر رکھ چکا ہے، جس میں کہتے ہیں کہ جی میں نے 4 آدمیوں کے نام لکھے، اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو یہ 4 آدمی میرے قتل کے ذمہ دار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد قاتلانہ حملہ ہوا، اس میں 3 افراد کو باقاعدہ نامزد کیا انہوں نے اپنی درخواست میں، گو کہ پولیس نے مقدمے میں نامزد نہیں کیا، لیکن انہوں نے 3 آدمیوں کا نام باقاعدہ لیا اور درخواست میں لکھا کہ ان سے تفتیش کی جائے یہ قاتلانہ حملہ کے حوالے سے۔ اب سجنوں تو متروں، اس سے جڑا معاملہ میں آپ کو بتاؤں کہ JIT اب جو تفتیش کرنے جا رہی ہے، اب اس میں ایک تو مقدمہ پولیس نے درج کر لیا، اب یہ کراس ورژن اس کا ہوگا جس نے اس قاتلانہ حملے کی درخواست پولیس کو دی، لیکن پولیس نے اس کی درخواست کو نظر انداز کیا، یعنی اس کے بانجا جو بھی زبیر نیازی، اب اس کا کراس ورژن جو ہے وہ یہ JIT جو ہے اس کو سنیں گی، اور پولیس کی مدعیت میں ہونے والا مقدمہ اور یہ کراس ورژن دونوں کی بنیاد کو دونوں کو جانچ پڑتال کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچے گی اس کے مطابق پرچے میں ترامیم کر دی جائیں گی، یعنی ضمنیاں لکھ دی جائیں گی۔ یعنی میں آپ کو جو کرائم کو نہیں سمجھتے ان کو سمجھانے کے لیے میں یہ جملہ آپ کو بتا دوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر JIT یہ سمجھتی ہے کہ کراس ورژن میں دی گئی درخواست درست ہے تو یہ تینوں بااثر لوگ جو ہیں اس مقدمے میں نامزد کر دیے جائیں گے، یہ JIT کو مکمل اس کا اختیار ہے۔ ایک تو یہ قانونی معاملہ ہوا۔ اب بات ہم پھر اسی طرف چلتے ہیں کہ عمران خان کو خدشہ ہے کس سے، یہ وہ آج تک بتاتے نہیں ہیں، اشاروں کنایوں میں باتیں کرتے ہیں، لیکن کھل کے انہوں نے ابھی نہیں بتایا، نام لکھ کے دیے ہوئے ہیں کہ یہ ہیں یہ نہیں ہیں۔ اب جو ان پر خدشہ ظاہر کیا ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، اب وہ ان کو کس سے جان کا خطرہ ہے؟ کیا اس میں کوئی نئے لوگ ہیں یا وہی پھر 7 لوگ ان کے درمیان ہی یہ کہانی گھومتی ہے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن یہ اس کی گتھی اس طرح سلجھا دی
پاکستان کے ایک معروف اینکر نے. آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ہر بندے کو اختیار ہے کسی کی بات کو مانے نہ مانے اور اس کی بات سنے نہ سنے، لیکن وہ ایک بڑا اینکر ہے، بڑا سیاستدان نہیں ہے، بڑا صحافی ہے. جب ہم نے صحافت شروع کی تھی اس وقت وہ اپنے عروج پہ تھے، عمر کے حوالے سے بھی بہت عمر کے. انہوں نے کل ایک ٹیلی ویژن پر اس کا انکشاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ایک پاکستان کی طاقتور شخصیت نے ملاقات کی اور ان کو پیغام دیا کہ آپ احتیاط کیجئے، آپ پر قاتلانہ حملہ 1 یا 2 بار پھر ہو سکتا ہے. اور اس پہ انکشاف آپ کو یاد ہے پہلے بھی یہ کیے گئے کہ جہلم میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد پنڈی میں بھی ہو سکتا ہے. جہلم میں تو وہ عمران گئے ہی نہیں، اب پنڈی میں وہ کہتے ہیں میں جاؤں گا. اب کیا اب ٹارگٹ پنڈی ہے کہ پنڈی میں اس پر حملہ کیا جائے؟ اور غلام حسین نے یہ جو بات کی ہے، جو انکشاف کیا ہے، یہ اپنے طور پر نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ایک اعلیٰ شخصیت آ کر ملی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ راوی عمران خان ہیں. انہوں نے غلام حسین کو بتایا. غلام حسین نے اس انداز سے بات کی. اگر اس لیول کے طاقتور شخصیات جو ہیں ان کے علم میں بھی ہے کہ عمران پر حملہ ہوگا اور اس کی جان کو خدشہ ہے، تو پھر عمران لگتا ہے درست ہی کہہ رہا ہے، کسی جگہ پہ تو کچھ نہ کچھ ہے. اور بعض جو باخبر حلقے بھی ہیں اور بہت سارے تجزیہ کار بھی ہیں جنہوں نے دنیا کو دیکھا ہے، دنیا کی بہت ساری پرسنالٹی کو پاکستان کے اندر سیاست کرتے اور اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ عمران خان کو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی جان بچ جائے. اگر اللہ تعالیٰ اس کی جان بچا بھی دیتا ہے تو بھی اس کو اس سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے گا. اس میں نااہلی کہہ لیجئے، اس میں کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے موجودہ حکومت کی کتنی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان آؤٹ ہو جائے سیاست سے، کیونکہ الیکشن تو جیت نہیں سکتے. یہ تو ان کو بھی پتا ہے کہ الیکشن ہم جیت ہی نہیں سکتے. تو جب الیکشن جیت نہیں سکتے تو اقتدار میں بھی رہنا ہے تو پھر سازشیں تو ہوں گی نا، پھر اس کو تو آؤٹ کرنا ہوگا نا جس سیاست سے، تاکہ وہ نہ رہے، پھر ہم ہوں، حکومت ہو اور ہمارے معاملات ہوں للے تللے ہوں. پھر یہ ہیں. اب ان کی یہ خواہشات پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی. عمران خان جی کے خدشات جو ہیں اس کو کس طرح یہ کور کرتے ہیں، عمران خان خود اور سیکورٹی ایجنسیاں اس حوالے سے کیا کردار ادا کرتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے، یہ سارے معاملات وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتے رہیں گے. اور جیسے جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.